बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के सफ़ों में एक खामोश नहीं बल्कि पुरशोर सोग जारी है कि हमारी पकाई हुई खीर कोई और खा गया, और ये दावा किसी और ने नहीं, पीटीआई ने खुद किया था और बड़े ज़ोरों शोर से किया था कि अमेरिका से कांग्रेस का जो वफद आ रहा है वो आ ही इमरान खान के लिए रहा है। सिर्फ इमरान खान की रिहाई उसका एजेंडा है और वो इमरान खान को रिहा कराने के लिए पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन हुआ इसके उलट। और उसने तो पीटीआई को घास ही नहीं डाली, और फिर इस नाकामी का, इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए पीटीआई की मीडिया चाल ने इसका रुख बदला और रऊफ़ हसन पर ज़िम्मेदारी डाल दी कि उसको दावतनामे दिए गए थे लेकिन उसने आगे पहुंचाई नहीं। हालांकि ये भी झूठ था और एक घड़ा गया झूठ था। इस किस्से पर बात होगी, लेकिन आज के व्लॉग में इमरान खान, बुशरा बीबी और काले जादू के हवाले से कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, और ये इंकशाफात इमरान खान के एक बहुत ही करीबी साथी ने किए हैं, जो अरसा तक इमरान खान के आगे पीछे आपने उनको फ़ोटो में, तस्वीर में देखा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा कि इमरान खान के बिल्कुल साथ साथ, कभी आगे थोड़ा सा, कभी थोड़ा पीछे, वो हमेशा चलते हुए नज़र आए। और वो बनी गाला में भी उनके साथी थे, ज़मान पार्क में भी उनके साथी थे, और उन्होंने इन चीज़ों का जो तफसील से मुशाहिदा किया उसके बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं। उनमें से कुछ इंकशाफात तो वो हैं जिनका ज़िक्र मैंने आज से 2.5-3 साल पहले अपने व्लॉग्स में किया था कि ये इमरान खान का जादू, काला जादू का जो कल्ट है, ये कहाँ से फूटता है और क्या क्या ये अमलियात करता है। और ज़्यादातर चीज़ें उसमें नई हैं, लेकिन सारी चीज़ें नई नहीं हैं, लेकिन उन पर एक नए ज़ाविये से उन्होंने रोशनी डाली है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम अमरीकी वफद का जो किस्सा है, जिसने पीटीआई की गोया के मत ही मार दिए कि अब वो आवाम को क्या बताए, और उसका सोशल मीडिया पागल हो रहा है कि उसकी बनाई हुई सारी कहानी झूठी निकली, उलट निकली, और वो कुछ नहीं हुआ। तो अब वो अपने सार्फिन को, यानी ज़ूमबीज़ को, क्या कहानी घड़कर बताए, ये उनके लिए मसला बना हुआ है। किस्सा कुछ यूँ हुआ कि अमेरिकी कांग्रेस के अरकान का एक 3 रुकनी वफद, जिनमें से 2 तो पाकिस्तान से मुतल्लक़ कांग्रेस के रुकन भी हैं, यानी जैक बर्गमैन और थॉमस सूजी साहब जो हैं, ये 2, और एक तीसरे साहब हैं। ये 3 रुकनी वफद पाकिस्तान आने का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। तो उसके बाद से आपने पीटीआई के इस तूफ़ानी मार्का आराई को सुना होगा, जिसमें वो ये बता रहे थे कि ये वफद पाकिस्तान इमरान खान ही के लिए आया है, और बेशुमार थंबनेल आपको यूट्यूबर्स के व्लॉग्स के याद होंगे जिनमें ये कहा गया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए वफद पाकिस्तान पहुँच गया। और कुछ नीचे ऐसे फ़िक्रे लिखे हुए थे कि अब रियासत की टांगें काँप गई हैं और रियासत की सांसें उखड़ गई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी फ़ौज के गले पर अंगूठा रख दिया है, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। और ये वफद पाकिस्तान आया, और इसकी पाकिस्तान की हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, आसन इकबाल से मुलाकात हुई, दफ्तर ख़ारजा के लोगों से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से 2.5 घंटे मुलाकात हुई। पीटीआई इंतज़ार करती रहेगी कि हमें भी मुलाकात के लिए बुलाएं, बल्कि प्रोपगंडा तो ये था कि ये अमेरिकी वफद पाकिस्तान में आकर सबसे पहले अडियाला जेल जाने की दरख्वास्त देगा, और अडियाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करेगा। उसके बाद पीटीआई के दूसरे लीडरों से मिलेगा, फिर हुकूमत से मिलेगा, और फिर अपनी रिपोर्ट जाकर अमेरिका में पेश करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और पीटीआई की क़यादत को बुलाया ही नहीं गया। यानी अमेरिकी सफारत खाने में जो तकरीब रखी गई, जिनमें बहुत सारे लोग बुलाए गए, उनमें इनको बुलाया नहीं गया। और फिर जब पीटीआई पर ये बात खुली इनके सोशल मीडिया पर, तो इन्होंने एक तूफ़ान मचा दिया कि दरअसल अमेरिकी सफारत खाने ने तो दावतनामे भेजे थे, बैरिस्टर गौहर को भी, और पता नहीं एक और सलमान अकबर राजा को भी दावतनामा भेजा था, लेकिन ये दावतनामा उन्होंने भेजा था रऊफ़ हसन के नाम कि वो इनको आगे इरसाल कर दें, लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने ये दावतनामे छुपा लिए। इन गधों ने ये नहीं बताया कि अमेरिकी सफारत खाने ने रऊफ़ हसन को किस कैपेसिटी में ये दावतनामे भेजे। उनके पास तो कोई ऐसा मरकज़ी ओहदा नहीं है, ना सदर का, ना सेक्रेटरी जनरल का, ना सेक्रेटरी इत्तलात का, कौन सा ओहदा है। और फिर वैसे भी अमेरिकी सफारत खाने की रवायत ये नहीं है कि वो इज्तिमाई दावतनामे किसी पार्टी को भेज दें।
کہ آپ فلاں فلاں افراد کو ہم بلا رہے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس آدمی کو بھی بلاتے ہیں اس کے نام پر وہ دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جھوٹ تھا جو گھڑا گیا رؤوف حسن پر، اب یہ ساری بمباری ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری غلط بمباری ہے۔ اور پھر یہ جو پروپیگنڈا تھا کہ وہ عمران خان کے لیے آ رہا ہے، تو کل ایک اور تقریب تھی جس کے لیے اسپیکر نے دعوت نامہ جاری کیے تھے، اس میں اسپیکر نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے جن دو افراد کو چنا، ان میں سے ایک کا نام عاطف خان تھا، وہ پختونخوا والا، اور دوسرا ڈاکٹر امجد، تو یہ دونوں اس تقریب میں شریک ہوئے اور انہوں نے امریکی وفد سے ملاقات بھی کی۔ اور بعد میں عاطف خان نے یہ اعتراف کیا کہ اس ساری میٹنگ میں، اس ساری ملاقات میں عمران خان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، نہ عمران خان کا ذکر ہوا، نہ پی ٹی آئی کا ذکر ہوا، نہ اس حوالے سے، یعنی یہ ساری کنٹروورسی ہے کہ پی ٹی آئی پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، فسطائی حکومت نے بڑا جبر کیا ہے، اور پتہ نہیں جو بھی لمبی چوڑی کہانی وہ بناتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، تو اس سارے ایشو کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ اس وفد کا تعلق اور جو اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے دوران جو گفتگو ہوئی ہے، اس کا سارا محور الف سے لے کر یہ تک جو اسٹریٹجک معاملات تھے، اور ان میں پاکستان امریکہ کے تعلقات بھی آتے ہیں، ان میں پاکستان اور افغانستان کی صورتحال بھی آتی ہے، ان میں داعش اور ٹی ٹی بھی اور یہ معاملات بھی آتے ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اور پاکستان جو اس میں ایکٹیویٹی کر رہا ہے، جو ان کو فائٹ کر رہا ہے اس چیز کو، تو اس کو اپریشیٹ کیا امریکی ارکان کانگریس نے، تسلیم کیا کہ پاکستان بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا اور بلوچستان دونوں جگہ پر اگرچہ حالات بہت اچھے نہیں ہوئے، لیکن فرق پڑا ہے، اور وہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ان تنظیموں کی بڑی واردات کرنے کی جو صلاحیت ہے، کم سے کم اس کی حد تک کمر توڑ دی گئی ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے واقعات یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی تھی حالیہ دنوں میں یہ دہشت گردی، اس کا جو سلسلہ ہے تھما ہے، اور یہ بات بھی پی ٹی آئی کے لیے صدمے کا باعث ہے۔ لیکن امریکی کانگریس کے ایشو نے پی ٹی آئی کے حوصلوں پر یعنی ایک کمر شکن اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس وقت پارٹی قابل رحم حالت میں ہے۔ پارٹی کا سوشل میڈیا ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، حقیقت میں تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اب ایک تعفن زدہ لاش بن گیا ہے، جس کی بدبو سے ان کے اپنے دماغ پھٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی تھی، اب اس پر آگے مزید کیا بات کی جائے، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جاوید چودھری صاحب نے ایک ولاگ کیا، اور وہ ولاگ تھا دراصل خرم حمید روکھڑی کے انٹرویو پر۔ سارا آدھے پونے گھنٹے کا ولاگ ہے، اور وہ سارے کا سارا ان کے ساتھ انٹرویو پر مبنی ہے۔ اس کے ایک حصے میں انہوں نے عمران خان کی اوورآل پالیسیوں کا جائزہ لیا ہے، لیکن جو بڑا حصہ ہے وہ ہے عمران خان کے جادو ٹونے سے متعلق معاملات پر۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں، جن میں سے کئی تو پہلے سے ویل نون قسم کے معاملات ہیں، ان کا بھی ذکر کرتا ہوں اور ان پر اپنا تبصرہ کرتا ہوں، اور اس میں جو نئی باتیں ہیں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا جو استاد ہے جادوگر، وہ عارف والا کے نزدیک کسی گاؤں میں رہتا ہے، اور میں جب چاہیں آپ کو ان سے ملوا سکتا ہوں، یہ انہوں نے کہا جاوید چودھری صاحب سے۔ تو یہ بات میں نے اپنے 3 سال پہلے ڈھائی پونے 3 سال پہلے اپنے بلاگ میں کہی تھی کہ یہ جو جادوگروں کا ایک کلٹ ہے راجستھان میں، شمالی راجستھان میں، اس کلٹ کے جادوگر پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان میں آ کر یہ آتے رہے ہیں، اور انہوں نے ہی بشرا بی بی کو جادو کی ساری تعلیم دی، اور جادو کے سارے وہ جو سدھ کرنا عمل ہوتا ہے وہ سارے اس کے ساتھ کیے۔ اور ان کا تعلق ہے کال بھیروں اور کالی جو ان کی دیوی ہے اس کے کلٹ سے تعلق ہے، جادو کا جو مکتب فکر ہے کہہ لیں آپ، تو اس کے ساتھ تو، اور یہ اسی پاک پتن کے عارف والا کے علاقے میں یہ لوگ موجود ہیں۔ تو خرم حمید صاحب کی یہ بات جو ہے میری اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اچھا، یہ جو راجستھان کا کلٹ ہے، یہ ظاہر ہے پورے انڈیا کے باقی کلٹ جو ہیں ان سے ملا ہوا ہے۔ راجستھان کا شمالی حصہ یہ ایک طرف ملتا ہے گڑگاؤں سے، جو ہریانہ کا مشرقی کونا ہے، دلی کے بالکل پاس، دلی کے اتنا پاس کہ جیسے لاہور اور شاہدرہ ہے، اس طرح دلی اور گڑگاؤں ہے۔ فرق یہ ہے کہ گڑگاؤں بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہے، ایسا شہر جیسے امریکہ اور برطانیہ میں بھی ایسے شہر کم ہوں گے، بہت ترقی یافتہ شہر ہے، کوئی 15-20 لاکھ کی آبادی ہے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہے۔ اور وہاں سے پھر یہ یو پی کے ساتھ اور مدھیہ پردیش، اور وہاں سے پھر اڑیسہ، بنگال، یہ سارے علاقے کنیکٹڈ ہیں۔ جادو کا جو نیٹ ورک ہے، ہمالیہ، آسام
یہ سارا پھر شمالی راجستھان کے اس کلٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا انکشاف انہوں نے یہ کیا کہ را کا ایک سیل جادوگروں پر مشتمل ہے اور عمران خان کا تعلق اسی را کے نیٹ ورک سے ہے۔ اب یہ اطلاع میرے پاس پہلے نہیں تھی، اب ان کی زبانی معلوم ہوا ہے اور اس میں کوئی ناقابل یقین بات نہیں ہے۔ را پھر واقع ہر طرح کے کام کرتی ہے، بلکہ اگر آپ نے 1980 کی دہائی کی وہ فلمیں دیکھی ہوں جو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کی بیس پر بنائی جاتی تھی، تو ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں جادو کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ مفروضاتی کہانی ہیں، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خفیہ ایجنسیاں ہر قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرتی ہیں، اور بھارت میں چونکہ فی کس آبادی کے حساب سے دنیا میں جادوگروں کی سب سے زیادہ تعداد بھارت ہی میں ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر را نے کوئی ایک اسپیشل میجک کا، بلیک میجک کا یا سارسری کا سیل بنا رکھا ہو اور عمران خان اس سے کنیکٹڈ ہو، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ عمران خان کے سیٹنک کلٹ، ورلڈ سیٹنک کلٹ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو اندرونی باتیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے چند برس پہلے وہ ایک شیطانی جادو کی ایک مشہور کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب دا ڈیولز بائبل، اس کا بھی ایک نسخہ منگایا تھا۔ وہ ڈیولز بائبل تو ظاہر ہے کون اس کو پڑھ کر عمل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے ان پر عمل کرنا یا انہیں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ عمران خان نے اپنے تجسس کے تحت یہ منگوائی ہوگی، تو یہ شیطانک کلٹ جو ہے یہ اس کا ممبر ہے، تو یہ را کے اس کلٹ سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی انڈین لابی عمران خان کے پیچھے جس طرح ہے، اس میں یہ کنیکٹیوٹی بالکل پاسیبل ہے۔ اچھا، پھر ایک اہم ترین بات یہ بتائی کہ عمران خان مشرق کی طرف رخ کر کے سجدے کرتا ہے۔ اس کو سجدہ تو نہیں کہتے، ہم اس کو ماتھا ٹیکنا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سجدہ تو خالص شرعی اصطلاح ہے اور وہ صرف خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے کیا جا سکتا ہے، کسی اور طرف نہیں۔ تو کسی اور طرف منہ کر کے جو سجدہ کیا جائے گا اسے ہم ماتھا ٹیکنا کہہ سکتے ہیں، سجدہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ مشرق میں کون سا قبلہ ہے جس کی طرف عمران خان منہ کر کے وہ یہ چشمدید واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ مشرق کی طرف رخ کر کے ماتھا ٹیکتا ہے، اپنی عبادت کرتا ہے۔ تو مشرق میں ہم دیکھیں تو اس کلٹ کے حوالے سے دو بڑے مراکز جو ہیں وہ مشرق ہی میں ہیں۔ مثلا ایک تو یہ مندر ہے کالی گھاٹ مندر کلکتہ میں، یہ مشرق کی لاہور سے مشرق میں ہے، ظاہر ہے کلکتہ میں کالی گھاٹ کا مندر دنیا میں کالی ماتا کا سب سے بڑا مندر ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ کالی ماتا کے سب سے بڑے مندر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مغربی بنگال میں ہیں، دو تو کلکتہ میں، جن میں سے ایک میں نے یہ نام لیا کالی گھاٹ کا کالی کا مندر۔ تو یہ جو کالی کا مندر ہے یہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد دوسرا بڑا مندر بھی کولکتہ میں ہے، اور پھر تین مندر اور ہیں بنگال میں۔ اس کے علاوہ یو پی میں بھی ایک مندر ہے کالی کا، کچھ اڑیسہ میں ہیں، کچھ آسام میں ہیں، یعنی سارے کے سارے بھارت کے مشرقی کونے میں ہیں۔ آسام، بنگال اور اڑیسہ یہ مشرقی کونا بنتا ہے بھارت کا، تو یہ سارے کے سارے کالی کے بڑے مندر جتنے بھی ہیں وہاں ہے۔ اور دوسرا پھر ہے کال بھیرو، میں نے اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ بشرا بی بی کالے بھیروں کی بھگت ہے۔ تو کال بھیرو ہندوؤں کا دیوتا بھی ہے، لیکن یہ جادوئی شکتیوں کے حوالے سے ایک اور پیرالل نام بھی ہے۔ اس کا مندر سب سے بڑا مندر بھارت میں یا دنیا میں کال بھیرو کا مندر ہے اجین میں، یہ سینٹرل انڈیا کا علاقہ ہے، اور پاکستان سے یا لاہور سے یہ بھی مشرقی میں پڑتا ہے، تھوڑا سا ضرور مشرق کہہ لیں۔ اجین بہت مشہور تاریخی شہر ہے، اجین ہو گیا، قنوج ہو گیا، یہ قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اجین بڑا مرکز ہے، اور یہاں ظاہر وہ بھی ہوتا ہے، کمبھ میلہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں بھی جادوگروں کا ایک بہت بڑا سینٹر قائم ہے پورے انڈیا سے۔ جادوگروں کے جو کلٹ ہیں وہ ہمالیہ تو ان کی خیر آغاز گاہ ہے ہی، لیکن وسطی انڈیا میں جب آتے ہیں تو یہ اجین اور ارد گرد کے علاقے میں ان کے بڑے اثرات ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مغرب میں شمالی راجستھان ان کا مرکز ہے۔ تو یہ مشرق کی سمت میں منہ کر کے سجدے کرتا ہے عمران خان۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ مشرق میں سجدہ کسے کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ کوئی بنکاک کے کسی بدھ مندر کو منہ کر کے تو سجدہ نہیں کرتا ہوگا نا۔
یا تو یہ کالی کا مندر ہے یا پھر یہ کال بھیروں کا مندر ہے۔ اسی طرح ایک مندر کالے بھیروں کا ہے دلی میں، اس کا نام ہے کالکاری بھیرو مندر۔ کالکاری یہ کال ہی کا کوئی میرے خیال میں شکل ہے، کالکاری بھیرو مندر دلی کا۔ یہ یعنی ان کے یہ 2-3 ہی بڑے مندر ہیں۔ یہ انکشاف ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ بات بھی بتائی کہ یہ جو عمران خان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ کسی فوتگی پر نہ جائیں، کسی جنازے پر نہ جائیں، کسی میت کے قریب نہ جائیں، اور کسی کی وفات پر تعزیت کرنے کے لیے اس کے گھر نہ جائیں، یعنی میت والے گھر میں بھی نہ جائیں، چاہے فوتگی والے گھر نے اپنی مرحوم عزیز کو وہاں سے کوئی 10 میل دور بھی سپرد خاک کیا ہو، آپ نے فوتگی والے گھر نہیں جانا۔ تو یہ بھی خرم امید روکڑی صاحب نے بتایا کہ اس کا تعلق بھی جادو کے عملیات سے ہے، یہ شرط تھی کہ یہ آپ نے کرنا، اور چنانچہ عمران خان کسی فوتگی میں نہیں گیا۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے اور اس کی تصدیق بھی خرم امید روکڑی نے کی کہ جو عدت میں شادی تھی تو یہ بھی جادو کی شرط پوری کرنے کے لیے کی گئی تھی، ورنہ شادی 10-15 دن مہینہ بعد میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن عدت ہی کے اندر شادی یہ شرط تھی کہ شادی عدت کے اندر کرنی ہے، یہ شرط تھی، ورنہ وزیر اعظم نہیں بنو گے۔ اچھا خیر، اس پر ہم الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ بشرا بی بی کے جادو کی وجہ سے نہیں بنا، اس کے پیچھے تو ہمارے جنرلوں کی کہانیاں ہیں نا، وہ جنرل فیض، اس سے پہلے پاشا، وہ ظہیر الاسلام، یہ پورا ایک پروجیکٹ تھا جو عمران خان کے لیے سرگرم تھا۔ بشرا بی بی ہوتی یا نہ ہوتی، عمران خان کو وزیر اعظم انہوں نے بنانا ہی تھا، لیکن عمران خان کا خیال ہے کہ مجھے بشرا نے بنایا۔ پھر یہ بھی تھا کہ شرطوں میں کہ شام کے وقت تم نے لال کپڑا پہننا ہے اور دن کو پیلا پہننا ہے یا کالا یا نیلا یا کیا، اس کے بھی متعین ٹائم ٹیبل دیا گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں وقت تم نے یہ لباس پہنے۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ اپنی پوری زندگی میں عمران خان نے لال کرتا اور لال شلوار کبھی نہیں پہنی تھی، لیکن وہ جب یہ جلسے کر رہا تھا تو ان دنوں اس نے لال شرٹ پہنی ہوئی تھی، لال قمیص، لال کرتا اور لال شلوار، جو بالکل آڈ لگتا تھا۔ پھر یہ کہ رات کو کالا چشمہ پہننا، یہ بھی جادو کی شرطوں میں شامل تھا۔ اس وقت یہ اخبارات میں بھی بات آئی تھی، لوگوں نے اس پر تبصرہ بھی کیا تھا کہ آخر کیا چکر ہے کہ عمران خان کالا چشمہ رات کو پہنتا ہے۔ رات کو کالا چشمہ پہنتے ہوئے کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیکھا۔ دن کے وقت جن کو سورج کی شعائیں چبھتی ہیں، یا بعض لوگ شوقیہ کالا چشمہ دن کے وقت پہنتے ہیں، لیکن رات کے وقت کالا چشمہ، یا پھر وہ لوگ پہنتے ہیں جن کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہو اور وہ منظر اچھا نہ بنتا ہو دیکھنے والے کے لیے، تو اس کو چھپانے کے لیے کالا چشمہ۔ لیکن رات کے وقت اب یہ پتہ چلا کہ یہ بھی کالے جادو کا حصہ تھا کہ رات کے وقت بھی تم نے کالا چشمہ پہننا ہے۔ اور یہ بات تو خیر روکھڑی صاحب نے نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو کالی بالٹی پہن کر یہ عدالت جاتا تھا، اس کا تعلق بھی کسی جادو ٹونے سے تھا، کیونکہ وہ کالی بالٹی کو بلٹ پروف کالی بالٹی نہیں تھی، جیسا کہ لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ جب عمران خان بالٹی پہن کر وہ اسلام آباد گیا اور نیب کے حکم پر اسے گرفتار کیا گیا، تو وہ بالٹی وہیں چھوڑ گیا، پہلی مرتبہ وہ بالٹی وہیں چھوڑ گیا۔ اور پھر اس بالٹی کا معائنہ کیا خفیہ والوں نے کہ وہ کوئی ایسا دبیز قسم کا مٹیریل نہیں تھا جو گولی روک سکے، بلکہ وہ تو پتھر بھی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سیکورٹی کے لیے بالٹی، وہ کالی بالٹی سیکورٹی کے لیے نہیں تھی، اس کا تعلق بھی کسی کالے جادو سے تھا۔ یہ میں پھر بتا دوں کہ یہ بات روکھڑی صاحب نے نہیں کی، یہ میں کر رہا ہوں۔ پھر روکھڑی صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ یہ عمران خان خود بھی جادو کرتا رہا اور اسلام آباد میں بنی گالہ کے ارد گرد کے علاقے کے جنگل میں جا کر یہ وہاں کو عملیات کرتا رہا ہے۔ ان عملیات میں وہ کوئی ہلکے پھلکے عملیات ہوں گے، کیونکہ بڑے عملیات کے لیے تو کئی برس کی تپسیا چاہیے۔ جو جادو کا علم جانتے ہیں یا جادو کے علم کے بارے میں جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کوئی 2-4 دن میں سیکھا جانے والا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے لمبے چلے کرنے پڑتے ہیں اور کئی مہینوں کی تپسیا ہوتی ہے، جس کے بعد کوئی موکل سدھ ہوتا ہے یا کوئی عمل سدھ ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر تو کچھ چھوٹے موٹے عملیات اس نے ضرور کیے ہوں گے۔ ایک انکشاف انہوں نے یہ بھی کیا کہ جنرل باجوہ پر اس نے جادو کیا تھا، اور وہ تو خیر کہانی سب کے سامنے ہے کہ وہ وہاں سے گڈے نکلے اور یہ سوئیاں چبھی ہوئیں۔ تو روکھڑی صاحب نے بتایا کہ
باجوہ پر جادو کا اثر بھی ہو گیا تھا. کتنا ہو گیا تھا یہ نہیں بتایا، لیکن یہ بتایا کہ اس کے بعد باجوہ نے پھر اس کا کچھ بندوبست بھی کیا، یعنی کچھ عامل وغیرہ منگائے ہوں گے اور ان کے ذریعے کاٹ کی ہوگی اس جادو کی، اور یوں اس کی بچت ہوئی. یہ بھی انہوں نے بتایا. اور رکھڑی صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جیل میں بھی عمران خان عملیات کرتا ہے. جیل میں جو عملیات وہ کرتا ہوگا وہ بہت ہی کوئی معمولی قسم کی ہوں گی، کیونکہ بڑے عملیات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ عمران خان کو جیل میں مہیا نہیں کی جاتی. ان کے لیے ظاہر فرمائش اگر کرے گا تو وہ خبر بن جائے گی فوراً کہ یہ کیا چیزیں مانگ رہا ہے. مثلاً اس میں جس جانوروں کے اعضاء ہوتے ہیں، جانوروں کا خون ہوتا ہے، اور ماش کی دال ہوتی ہے، کالے ماش کی دال ہوتی ہے، ایسی چیزیں تو کوئی جیل میں منگوا ہی نہیں سکتا. تو یہ کچھ عملیات جادو کے ایسے ہوتے ہیں جن میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ان میں صرف یہ ہے کہ چاک یا سفید رنگ کی لکیر ڈالنے والا کوئی بھی مٹیریل، مثلا آٹا یا میدا، تو آٹے یا میدے سے بھی سفید رنگ کے آپ 6 کونوں والا ستارہ بنا دیں، یا 4 خانوں والا ایک بڑا خانہ بنا دیں، اس کے اندر ایک دائرہ لگا دیں، اس کے اندر پھر کچھ نشانات اس سفید مٹیریل سے، چاہے وہ چونا ہو، چاہے وہ آٹا ہو، میدا ہو، کوئی سفید نشان ڈال، یا چاک، ایون چاک سے بھی وہ نشان بن سکتے ہیں. تو اس طرح کے عملیات شاید وہ کرتا ہوگا. جیل میں کوئی بڑا عمل ممکن نہیں ہے سپرڈینٹ کی ملی بھگت کے بغیر. یہ چیزیں جو چاہیے جادو میں وہ خفیہ کوئی پہنچا سکے تو پہنچا سکے، لیکن عمران خان کے معاملات تو پوری کڑی نظر میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جیل میں عملیات یہ کرتا ہوگا، لیکن کچھ چھوٹے موٹے عملیات ہی کرتا ہوگا جن کے لیے بڑی اہم چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی. تو اس طرح کے عملیات کرتا ہوگا، اپنے شوق پورے کرتا ہوگا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے سارے جادو اور سارے عملیات آج تک کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکی. یہ عمران خان کا وہم ہے کہ اس کو بشرا کے جادو نے وزیر اعظم بنایا. اگر بشرا کے جادو میں اتنا اثر تھا تو عمران خان پر اور خود بشرا پر جو اتنی مصیبتیں نازل ہوئیں تو ان کا توڑ وہ جادو کے ذریعے کیوں نہیں کر سکے؟ یہ صرف توہم پرستی ہے عمران خان کی. جادو حقیقت ہے. انہوں نے عملیات بھی کیے ہوں گے، باجوہ پر اثر بھی ہوا ہوگا، لیکن جادو کے زور سے نہ تو کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور نہ ہی جادو کے زور پر جو اس طرح کی مصیبتوں میں آدمی پھنستا ہے ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. جادو کو جاننے والے، جادو کے بارے میں جاننے والے علماء کرام سے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کام جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتے. تو ناظرین یہ کہانی تھی. باقی آخر میں یہ خبر کہ عمران خان کی اپیل کے باوجود اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ کیا ہے، اور اس مہینے یعنی اپریل میں جو مارچ کی ترسیلات زر کا ریکارڈ اسٹیٹ بینک نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترسیلات زر کی ہسٹری کا سب سے بڑا حجم ہے. یعنی 4 ارب 10 کروڑ ڈالر مارچ کے مہینے میں آئے ہیں، جو پچھلے مارچ کے مقابلے میں 37% زیادہ ہیں. تو اس پر تبصرہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جو مشہور کیا ہوا ہے نا کہ عمران خان کہتا تھا کہ مجھے تو آرمی چیف بھی اچھا نہیں ملا، مجھے تو اپوزیشن بھی اچھی نہیں ملی، مجھے تو فلاں بھی اچھا نہیں ملا، مجھے تو مشیر بھی اچھے نہیں ملے. تو اب عمران خان کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے تو اوورسیز پاکستانی بھی اچھے نہیں ملے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.